नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दक्कन मीडिया के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। पेश खिदमत है सुर्खियाँ। आसाम में गाय के गोश्त पर पाबंदी में सख्ती, होटलों और अवामी मकामात पर फ़रोख्त और खाने की इजाज़त नहीं होगी। JDU रहनुमा ने जाहिर की नाराज़गी, आइन शहरियों को खाने पीने की देता है आज़ादी। राहुल गांधी समेत अपोजिशन के MPs का पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरा, गौतम अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा। हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़, एक खातून की मौत, मुतअद्दिद जख्मी। गजा में शहरियों पर हमलों का सिलसिला जारी, इसराइल ने बनाया बेघर अफराद के पनाह गाहों को निशाना, 20 फ़लस्तीनी जाँ बहक। फ़िज़ाई हमले के बाद खैमों में आग भड़क उठी, ख़वातीन और बच्चे झुलस गए। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम आलमी बिरादरी के लिए जागने का लम्हा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की 296 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट। और अब खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम नौजवान तस्लीम अली को भगवा शिद्दत पसंदों के दबाव में पुलिस, इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से झूठे इल्ज़ामात में 4 माह कैद काटने के बाद बरी कर दिया गया है। ये वाक़या 2021 में पेश आया, जब तस्लीम अली, जो चूड़ियाँ बेचने के लिए इंदौर आया था, उसको हिंदुत्व ग्रुप बजरंग दल के अरकान ने नाबालिग लड़की के साथ जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाकर मारा पीटा था। वीडियो वायरल होने के बाद तस्लीम अली के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें POCSO एक्ट समेत कई संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के बाद तस्लीम अली पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए और हुकूमत व इंतज़ामिया शिद्दत पसंदों के दबाव में आकर कार्रवाई करने में फ़ौरन मुतहर्रिक हो गई। 3 साल तक कानूनी जंग लड़ने के बाद 3 दिसंबर 2024 को इंदौर की अदालत ने तस्लीम अली को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। तस्लीम अली ने अपनी जीत पर कहा, मुझे अपने वकला पर मुकम्मल यकीन था कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मुसलमानों के खिलाफ पुलिस, इंतज़ामिया, कानून और साथ ही हुकूमत किस कदर भगवा शिद्दत पसंदों के दबाव में काम कर रही है, ये मध्य प्रदेश में पेश आए गुज़िश्ता 3 साल कबल 2021 में एक मुस्लिम के केस से आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो उन भगवा शिद्दत पसंदों की तशद्दुद का शिकार हो गया था। 3 साल की कानूनी जंग के बाद अदालत ने इस मजलूम और गरीब मुस्लिम नौजवान को बरी करार दिया है। इससे कबल इस नाकरदा गुनाह के एवज इस मुस्लिम नौजवान ने 4 माह कैद में भी गुजारा। असम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने चारशुम्बे को रियासत में गाय के गोश्त पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने ये पाबंदी रेस्तोरानों, होटलों और अवामी मकामात पर खाने पर आयद की है, ताकि गाय के गोश्त की खपत को महदूद किया जा सके। ये फैसला रियासती काबीना की मीटिंग में बीफ के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मौजूदा कवानीन में तरमीम करने और नई दफ़ात को शामिल करने पर लिया गया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमने फैसला किया है कि आसाम में किसी भी रेस्तोरान या होटल में गाय का गोश्त नहीं फ़रोख्त किया जाएगा और ये किसी भी अवामी तकरीब या अवामी मकाम पर भी नहीं फ़रोख्त किया जाएगा। इसलिए आज से हमने फैसला किया है कि आसाम में गाय का गोश्त फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। होटलों, रेस्तोरानों और अवामी मकामात पर गाय के गोश्त का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि पहले हमारा फैसला मंदिरों के करीब गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी लगाने का था, लेकिन अब हमने इसे पूरी रियासत में नाफिज कर दिया है कि आप इसे किसी भी कम्युनिटी जगह, होटल या रेस्तोरानों में नहीं खा सकेंगे। इस वक्त आसाम केटल प्रोटेक्शन एक्ट 2021 के तहत उन इलाकों में गाय के गोश्त और गाय के गोश्त की मसनूआत की फ़रोख्त या ख़रीद पर पाबंदी है, जहां ज़्यादातर हिंदू, जैन, सिख और दीगर गैर गाय का गोश्त खाने वाले कम्युनिटीज़ के लोग आबाद हैं। इस दौरान मरकज़ और बिहार में BJP के हलीफ JDU के रहनुमा KC त्यागी ने कहा कि हिंदुस्तान का आइन हर किसी को खाने पीने की आज़ादी देता है। हम होटलों या अवामी मकामात पर गाय के गोश्त पर पाबंदी की हिमायत नहीं करते हैं। इससे मुआशरे में कशीदगी फैलेगी, जो पहले ही बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने कहा कि पूरे मुल्क में गाय के ज़बीहे पर पाबंदी लगानी चाहिए, लेकिन आसाम के वज़ीर आला को अब ये क्यों याद आया? क्या BJP गोवा और शुमाली मशरिक़ समेत तमाम रियासतों में गाय के ज़बीहे पर पाबंदी लगाएगी जहां वो इख्तिदार में है? दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने रियासत में बीफ पर पाबंदी पर कहा कि आसाम के वज़ीर आला झारखंड में BJP को जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार करने के बाद अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड के बाशूर लोगों की तरह आसाम के अवाम भी अगले इंतखाबात में आसाम के BJP लीडरों की बदउनवानी, बद इंतज़ामी और गैर कानूनी दौलत की सज़ा देंगे। आसाम की एक और पार्टी AIUDF के MLA और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम ने कहा कि काबीना को यह फैसला नहीं करना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे या पहनेंगे। BJP गोवा में गाय के गोश्त पर पाबंदी नहीं लगा सकती।
شمال مشرقی ریاستوں میں بیف پر پابندی نہیں لگا سکتی تو آسام میں کیوں؟ مانس کو کھانا ہم نے آج سے بند کرنے کا نرنے لیا. پہلے ہمارا یہ نرنے تھا کہ مندر کا 5 کلومیٹر تک، لیکن یہ ابھی ہم پورا اسٹیٹ میں ایکسپانڈ کر دیا ہوں کہ کوئی بھی کمیونٹی پلیس میں، پبلک پلیس میں، ہوٹل میں، ریسٹورینٹ میں آپ اس کو کھا نہیں پائے گا. یو پی کے سنبھل ضلع میں تشدد کے بعد جہاں پولیس انتظامیہ کی جانچ تیز ہو گئی ہے، وہیں اب چندوسی میں بلڈوزر کارروائی کی گئی ہے. انتظامیہ نے چندوسی کی تمام مبینہ غیر قانونی دکانوں کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا. غور طلب ہے کہ سنبھل میں 24 نومبر کو ہوئے تشدد کے بعد یہاں کے حالات آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے ہیں، لیکن منگل کو شاہی جامع مسجد کے پیچھے تشدد زدہ راستے پر سرچ آپریشن کے دوران پولیس نے پاکستان اور امریکہ سے کارتوس برآمد کرنے کا دعویٰ کیا. تب سے پولیس انتظامیہ الرٹ ہو گئی. بدھ کو انتظامیہ نے دوبارہ سرچ آپریشن شروع کیا. دوسری طرف سنبھل تشدد کی وجہ سے چندوسی ضلع میں بلڈوزر کارروائی پھر زور پکڑ گئی ہے. چندوسی کوتوالی کے علاقے میں مبینہ غیر قانونی دکانوں پر بلڈوزر کارروائی کی جا رہی ہے. 1 درجن کے قریب دکانوں کو بلڈوزر لگا کر مسمار کر دیا گیا ہے. خیال رہے کہ حال ہی میں یو پی حکومت میں ثانوی تعلیم کی وزیر مملکت اور چندوسی سے بی جے پی ایم ایل اے گلاب دیوی نے بھی اپنے والد کی دکان کو ہتھوڑے سے گرا دیا تھا، جو تجاوزات سے متاثر ہوئی تھی. چندوسی میں انتظامیہ 1 ماہ سے زائد عرصے سے بلڈوزر کارروائی کر رہی ہے. دریں اثنا شاہی جامع مسجد کے سروے تشدد کے باعث بلڈوزر آپریشن روک دیا گیا، لیکن اب پھر سے بلڈوزر کی کارروائی شروع ہو گئی ہے. ایس ڈی ایم نیتو نے کہا کہ چندوسی میں تجاوزات سے متعلق کارروائی کچھ دنوں کے لیے روک دی گئی تھی، لیکن اب اسے دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے. یو پی کے مراد آباد کی پوش کالونی ٹی ڈی آئی سٹی میں فرقہ واریت پر مبنی ایک غیر معمولی واقعہ سامنے آیا ہے. جہاں ایک ہندو ڈاکٹر نے اپنے مسلم ڈاکٹر دوست کو گھر فروخت کیا تو کالونی میں احتجاج شروع ہو گیا. ہندو برادری کے افراد نے سڑکوں پر نکل کر اس معاملے پر اپنی ناراضگی ظاہر کی اور مسلم خریدار کی رجسٹری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا. ٹی ڈی آئی سٹی جو مراد آباد کی ایک نمایاں اور مہنگی کالونی کے طور پر جانی جاتی ہے، اس میں اب تک تقریباً 450 ہندو خاندان مقیم تھے. یہاں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ اس کالونی میں کوئی مسلمان خاندان نہیں تھا اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہاں رہائش اختیار کی. احتجاج کرنے والی خواتین نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر مسلم خاندان یہاں آباد ہونا شروع ہوئے تو دیگر ہندو خاندان اپنی جائیداد فروخت کر کے نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے. ڈاکٹر اشوک بجاج جو اس کالونی میں کئی سال سے رہائش پذیر تھے، انہوں نے حال ہی میں اپنا گھر ڈاکٹر اقرا چودھری اور ان کے شوہر کو فروخت کیا. اس پر کالونی کے رہائشیوں نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر بجاج نے خفیہ طور پر یہ سودا طے کیا، حالانکہ پڑوس میں رہنے والے دیگر ہندو خریدار بھی یہ مکان خریدنے کے خواہش مند تھے. احتجاج کرنے والی خواتین نے کہا کہ وہ ہندو سماج کے تحفظ کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ یہ معاملہ ہندو شناخت پر سمجھوتے کا سبب بن سکتا ہے. مزید برآں انہوں نے دیگر ہندو خاندانوں سے اپیل کی کہ وہ اس طرح کے سودوں کی حوصلہ شکنی کریں اور رجسٹری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا. یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ فرقہ واریت کس طرح سماجی ہم آہنگی اور جائیداد کے معاملات کو متاثر کر رہی ہے. اس تنازعے نے ایک بار پھر اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے کہ کس طرح مذہبی بنیادوں پر جائیداد کے معاملات تنازعات کا سبب بن سکتے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان میں اتحاد اور رواداری کے فروغ کی ضرورت ہے. اس طرح کے واقعات معاشرتی انتشار کو بڑھا سکتے ہیں. یہ واقعہ نہ صرف فرقہ واریت کی گہرائیوں کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ایک بڑے سوال کو بھی جنم دیتا ہے: کیا رہائش کے انتخاب میں مذہب کو ایک اہم معیار بننا چاہیے؟ یہ واقعہ سماجی و سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع بن چکا ہے اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ انتظامیہ اور سماج اس مسئلے کو کس طرح حل کرتے ہیں. سٹی کے نواسی ہیں اور آج کا جو ہمارا دھرنا پردرشن ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بجاج یہاں پر جو کافی سالوں سے رہ رہے تھے، وہ ہم پوری سوسائٹی کو بنا اوگت کرائے انہوں نے اپنا گھر ایک غیر سمپردائے کے ویکتی کو بھیج دیا ہے. ڈاکٹر اقرا چودھری ہیں. تو ہم اس سب چیز کو سویکرت نہیں کر سکتے کہ کوئی غیر سمپردائے کا ویکتی ہمارے ٹی ڈی آئی سٹی میں مندر کے وہ بھی سامنے آ کر رہے. تو ہم اس کا کڑا ویرودھ کرتے ہیں. ہماری بہن بیٹیوں کی سرکشا کا سوال ہے، اس لیے ہم پرشاسن سے اور سبھی لوگوں سے نویدن کرتے ہیں کہ اس رجسٹری کو واپس کرایا جائے اور ڈاکٹر بجاج کو کہا جائے کہ وہ رجسٹری معافی مانگے اور آئندہ سے بھی ٹی ڈی آئی کے کسی بھی ویکتی کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ ہماری بنا سوچت کرے ہم لوگوں کو اس طرح سے گھر کو بیچ دیا جائے. کیونکہ یہاں ہمارا ایک سناتنی جو ہے گا، ہم لوگ اپنا مندر کا روز یہاں پر کیرتن ہوتا ہے، ہنومان چالیسا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم اسی حساب سے ہم کسی بھی
दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये मामला वापस नहीं जाएगा। दिल्ली के एक अफसोसनाक और भयानक कत्ल केस में बड़ी हकीकत सामने आई है, जिसमें एक बेटा अपने ही वालिदैन और बहन का कातिल निकला। पुलिस ने तहरीक कत्ल के इस केस की तहकीकात के दौरान कई अहम और चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं, जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया है। दर हकीकत जिस शख्स ने पुलिस को वाक़े की इत्तला दी थी, वही कातिल निकला। खानदान के बेटे अर्जुन ने अपने वालिदैन को उनकी सालगिरह पर कत्ल कर दिया और पुलिस को उलझाने के लिए झूठी कहानी सुनाई। पुलिस के मुताबिक उसे खेलकूद पसंद था और वह पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। इस वजह से उसके वालिद इसे हमेशा डांटते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने अर्जुन को बहुत से लोगों के सामने मारा पीटा था, जिसके बाद वो काफ़ी नाराज़ था। इसे कभी कभी ये महसूस होने लगा कि उसके घर वाले अपनी बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं। यही नहीं, मुलजिम को शक था कि उसके वालिदैन अपनी जायदाद उसकी बहन के नाम न कर दें। इस सोच ने अर्जुन को वालिदैन और बहन के कत्ल का मंसूबा बनाने पर मजबूर कर दिया। जब अर्जुन ने पूछताछ के दौरान मुख्तलिफ बयानात दिए तो पुलिस को इस पर शक हो गया। कुछ सख्ती के बाद अर्जुन ने एतराफ़ किया कि वो इस कत्ल का मास्टरमाइंड था। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक वो बुध की सुबह तकरीबन 5 बजे बेदार हुआ और ग्राउंड फ्लोर पर कमरे में सोई हुई अपनी बहन की गर्दन पर वार करके उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने पहली मंजिल पर कमरे में सोए हुए बाप को कत्ल कर दिया और फिर वॉशरूम से बाहर आते ही माँ को कत्ल कर दिया। अर्जुन ने इस वारदात को इस तरह अंजाम दिया कि घर में मौजूद किसी और को इसकी खबर तक न हुई। पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है और उससे मजीद पूछताछ की जा रही है। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलिहा ताहाल बरामद नहीं हो सका। ये वारदात हमें इस बात की याद दहानी करवाती है कि हम अपने अजीज़ों के साथ ताल्लुकात में गहराई पर तवज्जो दें और उनके जहनी व जज्बाती सूरत हाल का जायज़ा लेते रहें। इस संगीन वाक़े ने हमें यह भी सिखाया कि मुआशरती मसाइल और ख़ानदानी तनाज़ात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका असर इंतहाई संगीन नताइज का सबब बन सकता है। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर मोती नगर और कीर्ति नगर के दरमियान केबल चोरी का मामला सामने आया है। इस वजह से ब्लू लाइन रूट पर मेट्रो खिदमात बुरी तरह से मुतासिर हो गई है। DMRC ने आज जुमेरात को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह मसला पूरे दिन इसी तरह रहेगा। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन दिल्ली द्वारका को नोएडा और गाजियाबाद के वैशाली से जोड़ती है। मेट्रो खिदमात मुतासिर होने से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मसले का हल हो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जुमेरात की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करके ब्लू लाइन रूट पर मोती नगर और कीर्ति नगर के दरमियान केबल चोरी होने के मामले से लोगों को रूबरू कराया। DMRC ने बताया कि रात में ट्रेन खिदमात ख़त्म होने के बाद ही यह मसला ठीक हो पाएगा। दिन में मुतासिरा रूट पर ट्रेनें महदूद रफ्तार से चलेंगी, इसलिए खिदमात में कुछ ताख़ीर होगी। DMRC ने इस परेशानी के लिए माजरत का इजहार किया है और मुसाफिरों से गुजारिश की है कि वो हालात के मुताबिक अपने सफ़र का मंसूबा बनाएं, क्योंकि सफ़र में कुछ इजाफी वक्त लगेगा। गौरतलब है कि केबल चोरी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर मेट्रो ट्रेन के केबल चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर केबल की चोरी पर तनकीद का निशाना बनाया। केजरीवाल ने सवाल किया कि अमित शाह जी, दिल्ली में क्या हो रहा है? यहाँ तक कि दिल्ली मेट्रो की केबल भी चोरी हो गई है, कुछ भी महफूज नहीं है, कुछ करें। केजरीवाल ने X पर पोस्ट में ये बात कही। पार्लियामेंट के इहाते में कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लिमान ने अडानी रिश्वत सतानी मामले में गौतम अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और वायनाड की कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी भी शरीक हुई। दूसरी जानिब कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गगोई ने जुमेरात को लोकसभा में गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को पुलिस से रोकने के मामले पर बहस के लिए तहरीक इल्तिवा पेश की। अपने नोटिस में गोगोई ने कहा कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को संभल जाने से रोककर हुकूमत को जवाबदार ठहराने के अपोजिशन के हक को नज़रअंदाज किया है। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि कायद हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को कल हालिया इलाकाई कशीदगी की ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लेने से रोका गया। इस दौरे का मकसद अमन और हमाहंगी को फ़रोग़ देना था। इनकी विजन के पीछे नहीं है, ठीक है, बस आप भी करने आएंगे और आप इनके विजन के पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट वॉलेट की हद को बढ़ाकर 5,000 रुपये और फी ट्रांजैक्शन की हद 1,000 रुपये तक कर दी है।
یہ موبائل فون کے ذریعے انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم کو وسیع پیمانے پر فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ فی الحال آف لائن ادائیگی کے ٹرانزیکشن کی بالائی حد 500 روپے ہے اور آف لائن ٹرانزیکشن کی کل حد کسی بھی وقت 2000 روپے ہے۔ ریزرو بینک نے جنوری 2022 میں جاری کردہ آف لائن فریم ورک میں ترمیم کی ہے، جس کا مقصد آف لائن موڈ میں چھوٹی قیمت کی ڈیجیٹل ادائیگیوں کو آسان بنانا ہے۔ ریزرو بینک کے ایک سرکولر میں کہا گیا ہے کہ یو پی آئی لائٹ کی نئی حد 1000 روپے فی ٹرانزیکشن ہوگی، جس کی کل حد کسی بھی وقت 5000 روپے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صارفین کسی بھی وقت اپنے یو پی آئی لائٹ والیٹ میں 5000 روپے رکھ سکتے ہیں اور اب وہ اپنا یو پی آئی پن یا سرٹیفکیشن استعمال کیے بغیر اس بٹوے سے 1000 روپے تک کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے انامیا ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے علاقے کو غم اور صدمے میں مبتلا کر دیا۔ رائے چوٹی ضلع پریشد اردو میڈیم ہائی اسکول میں 42 سالہ معلم محمد اعجاز کو 9ویں جماعت کے 3 طلباء کے حملے کا نشانہ بننا پڑا، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ چہارشنبے کا دن تھا۔ محمد اعجاز، جو فزکس کے ایک قابل اور محنتی استاد تھے، ہمیشہ کی طرح اسکول کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ اپنے کام سے بے حد مخلص تھے اور طلباء کو نہ صرف علم دینے بلکہ ان کی زندگی بنانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ لیکن اس دن وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دن ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ کلاس کے دوران چند طلباء کے شرارتی رویے نے محمد اعجاز کو انہیں ڈانٹنے پر مجبور کیا۔ ان کے الفاظ، جو ایک استاد کی اصلاح اور تربیت کا حصہ تھے، طلباء کے غصے کا سبب بن گئے۔ جذبات کے اس خطرناک لمحے میں طلباء نے اپنے ہی معلم پر حملہ کر دیا۔ طلباء نے محمد اعجاز پر بے رحمی سے سینے پر ضربیں لگائیں۔ معلم، جو اپنے طلباء کی بھلائی کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے، اس دن بے بسی کے عالم میں کلاس روم میں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ چیخ و پکار اور خوف کے ماحول میں دیگر اساتذہ فوراً مدد کے لیے آئے اور انہیں ہاسپٹل منتقل کیا، لیکن شاید وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ہسپتال پہنچنے کے کچھ دیر بعد ڈاکٹروں نے اعجاز کی موت کی تصدیق کر دی۔ محمد اعجاز کے انتقال نے ان کے خاندان کو گہرے دکھ اور اندھیرے میں دھکیل دیا ہے۔ ان کی بیوی رحیم النساء، جو ہمیشہ ان کے صبر و محنت کا سہارا تھیں، اپنے شوہر کی ناگہانی موت پر غم سے نڈھال ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کراتے ہوئے ان کے الفاظ لرزتے ہوئے تھے: میرے بچوں سے ان کا باپ چھین لیا گیا اور میرا سہارا ختم ہو گیا۔ اس واقعے نے نہ صرف اسکول بلکہ پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ محمد اعجاز کو ان کے شاگرد اور ساتھی اساتذہ ایک نیک دل، مخلص اور بہترین معلم کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ان کی ناگہانی موت پر ہر آنکھ اشک بار ہے۔ طلباء کے گروپ نے کہا، اعجاز سر نے ہمیشہ سے ہمیں سکھایا کہ تعلیم ہی زندگی کا اصل ہتھیار ہے، لیکن آج ہم نے اپنے سب سے بڑے ہتھیار کو کھو دیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ 3 طلباء کو گرفتار کر کے ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس انتہائی قدم کے پیچھے اصل وجوہات کیا تھیں۔ محمد اعجاز کی موت صرف ایک معلم کی جان کا نقصان نہیں، بلکہ معاشرتی اقدار اور استاد و شاگرد کے رشتے کی ٹوٹ پھوٹ کی علامت بھی ہے۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تعلیم گاہوں میں بڑھتے ہوئے تشدد کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ محمد اعجاز کی یادیں ہمیشہ ان کے طلباء اور ساتھیوں کے دلوں میں زندہ رہیں گی اور ان کا نام ان تمام اساتذہ کے لیے ایک مثال بنے گا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نسلوں کو سنوارنے میں مصروف ہیں۔ الو ارجن کی نئی فلم پشپا 2 دی رول 5 دسمبر کو دنیا بھر کے سینما گھروں میں ریلیز ہوئی ہے۔ پشپا 2 کے پریمیئر شو کے دوران حیدرآباد میں ایک تھیٹر کے باہر بھگدڑ مچ گئی۔ اس دوران ایک خاتون اور اس کے 2 بیٹے اس بھگدڑ کا شکار ہو گئے۔ بھگدڑ میں خاتون کی موت ہو گئی جبکہ اس کے دونوں زخمی بیٹے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پشپا 2 کی پریمیئر اسکریننگ بدھ کی رات کو ہوئی تھی۔ الو ارجن رات تقریباً 10:30 بجے حیدرآباد کے سندھیا تھیٹر پہنچے۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہو گئی۔ RTC ایکس روڈ پر واقع سندھیا تھیٹر کے باہر بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ اس دوران موقع پر بھگدڑ مچ گئی۔ دلسکھ نگر کی رہنے والی ریوتی 39 سالہ اپنے شوہر بھاسکر اور دونوں بیٹوں کے ساتھ پشپا 2 دیکھنے آئی تھی۔ بھگدڑ رات 10:30 بجے کے قریب اس وقت ہوئی جب ریوتی اور اس کے اہل خانہ تھیٹر سے باہر آ رہے تھے۔ رپورٹس کے مطابق شائقین الو ارجن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تھیٹر کی طرف بڑھے اور باہر آنے والے لوگوں کو دھکیل دیا۔ اس بھگدڑ میں ریوتی اور اس کے اہل خانہ زخمی ہو گئے۔ پولیس اہلکار اور آس پاس کے لوگوں نے فوراً ریوتی اور اس کے بیٹے کو بھگدڑ سے الگ کر دیا اور انہیں CPR دیا۔ بعد ازاں اسے قریبی اسپتال لے جایا گیا۔ لڑکے کو سپر اسپیشلٹی اسپتال لے جایا گیا جہاں اس کی حالت تشویشناک ہے۔ بدقسمتی سے ریوتی زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال لے جایا گیا۔
اس حادثے کے بعد حکام نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور تھیٹر کے دروازے بند کر دیے۔ دوسری جانب ہجوم پر قابو پانے کے لیے اضافی سیکیورٹی فورسز کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ویڈیو میں پولیس کو بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ریاست میں کانگریس آئندہ انتخابات میں 1 کروڑ خواتین کے ووٹ حاصل کرتے ہوئے اقتدار حاصل کرے گی۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے پیداپلی میں یووا وکاسم جلسہ عام سے خطاب کے دوران بتایا کہ حکومت کی جانب سے 1 کروڑ خواتین کو ریاست بھر میں کروڑ پتی بنانے کے منصوبے کے ساتھ حکومت کام کر رہی ہے اور انہیں یقین ہے کہ آئندہ 5 سال کے دوران اس نشانے کو مکمل کر لیا جائے گا اور خواتین کو اس منصوبے میں شامل کرتے ہوئے آئندہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی محض خواتین کے 1 کروڑ ووٹ حاصل کرے گی۔ حکومت نے 92 لاکھ ووٹ حاصل کرتے ہوئے ریاست میں اقتدار حاصل کیا تھا اور آئندہ صرف خواتین کے 1 کروڑ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد عوام کی توقعات سے زیادہ کام کیا ہے، لیکن اپوزیشن جماعتوں کو یہ کام پسند نہیں آ رہے ہیں اور صبح نیند سے جاگتے ہی کانگریس کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا خواب دیکھنے والے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو ان سازشوں کے بجائے حکومت کو مشورے دینے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اندرون 1 سال 55,000 سے زائد ملازمتوں کی فراہمی عمل میں لائی جا چکی ہے اور وہ گروپ 5 کے ملازمین کو تقرر نامے حوالے کرتے ہوئے خوش محسوس کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ جب بھی کریم نگر کے کسی بھی علاقے میں پہنچتے ہیں تو انہیں اپنے عہد کا اعادہ کرنے کی تاریخ یاد آتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسز سونیا گاندھی نے کریم نگر میں ہی تلنگانہ عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ سابق ریاستی وزیر اور BRS کے رکن اسمبلی ٹی ہریش راؤ کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے راحت ملی ہے۔ پنجاگٹا پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف درج کیس کے معاملے میں عدالت نے انہیں گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ البتہ یہ کہا گیا ہے کہ پولیس تحقیقات جاری رکھ سکتی ہے، اس کے لیے ہریش راؤ کو تعاون کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہریش راؤ کے خلاف درخواست داخل کرنے والے چکرادر گوڑ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی گئی۔ واضح رہے کہ حیدرآباد کے پنجاگٹا پولیس اسٹیشن میں ایک تاجر کی جانب سے کی گئی شکایت کی بنا پر پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ ہریش راؤ نے اس کیس کو منسوخ کر دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی تھی، جس پر سماعت کے بعد عدالت نے یہ احکامات جاری کیے۔ حیدرآباد کے علاقے کنڈاپور میں جمعرات کی صبح ایک غیر معمولی منظر دیکھنے کو ملا جب BRS MLA پاڈی کوشک ریڈی کو پولیس نے شدید کشیدگی کے درمیان ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔ یہ کارروائی بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں درج ایک مقدمے کے تحت کی گئی، جس میں کوشک ریڈی پر ایک پولیس اہلکار کو اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں مبینہ رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ 5 دسمبر کو صبح کوشک ریڈی کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ جیسے ہی پولیس نے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، BRS کے کارکن بڑی تعداد میں موقع پر جمع ہو گئے۔ سابق وزیر اور BRS کے سینئر رہنما ہریش راؤ بھی کوشک ریڈی کی حمایت میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ ہریش راؤ نے کوشک ریڈی کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ اس کے جواب میں BRS کارکنوں نے احتجاجاً جائیداد کے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی، جس کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ ہنگامے کے دوران پولیس نے ہریش راؤ کو بھی حراست میں لے کر جائے وقوع سے ہٹا دیا۔ BRS کارکنوں نے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے غیر قانونی گرفتاری قرار دیا۔ پارٹی کارکنوں کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ریاستی حکومت کی جانب سے جمہوری اقدار کے خلاف ایک اور حملہ ہے۔ BRS نے اس واقعے کو ریاستی حکومت کے جابرانہ طرز عمل کی مثال قرار دیا۔ پارٹی نے الزام عائد کیا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں حکومت سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے پولیس کا استعمال کر رہی ہے۔ پارٹی کارکنان نے کوشک ریڈی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور حیدرآباد میں مزید احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے سیاسی منظرنامے میں ایک اور تنازعے کا اضافہ کرتا ہے، جہاں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشیدگی پہلے ہی عروج پر ہے۔ BRS کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ گرفتاری حکومت کی جانب سے ان کے رہنماؤں کو دبانے کی کوشش ہے، جبکہ حکومتی حلقوں نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے پولیس کی کارروائی کو قانونی قرار دیا۔ اس واقعے کے بعد ریاست بھر میں سیاسی ہلچل کا امکان ہے۔ BRS کے کارکنان نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، جبکہ ریاستی حکومت نے اس معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یہ صورتحال تلنگانہ کی سیاست میں ایک اور ہنگامہ خیز باب کا اضافہ کرتی ہے، جہاں ہر واقعہ انتخابات سے قبل سیاسی حرارت کو مزید بڑھا رہا ہے۔ تلنگانہ پولیس نے انسانیت اور پیشہ ورانہ مہارت کی مثال قائم کرتے ہوئے 10 سال سے لاپتہ لڑکے کو نہ صرف تلاش کیا بلکہ اسے بحفاظت اس کے والدین سے ملا دیا۔
یہ جذباتی کہانی پولیس کی انتھک محنت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی شاندار عکاسی کرتی ہے۔ 2014 میں حیدرآباد کے علاقے کنچن باغ سے تعلق رکھنے والا 12 سالہ محمد خلیل غوری اچانک لاپتہ ہو گیا۔ 18 اگست کی اس شام جب وہ اپنا آدھار کارڈ لے کر گھر سے نکلا تو کسی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ معمول کا دن ایک خاندان کے لیے زندگی بھر کے امتحان میں تبدیل ہو جائے گا۔ غوری کے والدین نے فوری طور پر کنچن باغ پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کی امیدیں مدھم پڑنے لگیں۔ مقامی پولیس نے لڑکے کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کوئی کامیابی نہ ملی۔ کیس کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ کے سپرد کیا گیا، جہاں ٹیم نے جدید تکنیکی وسائل اور صبر و تحمل کے ساتھ تحقیقات کو آگے بڑھایا۔ کئی سال کے بعد کچھ چھوٹے شواہد کی مدد سے یونٹ نے معلوم کیا کہ خلیل غوری اتر پردیش کے کانپور میں موجود ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ خلیل کو کانپور ریلوے اسٹیشن پر اتر پردیش پولیس نے پکڑ کر ایک چائلڈ کیئر سینٹر بھیج دیا تھا۔ وہاں ایک سرکاری ملازم ایس سنگھ نے لڑکے کو گود لے لیا اور اس کا نام بدل کر ابھینو سنگھ رکھ دیا۔ غوری جو اب 22 سال کا نوجوان ہے اپنی نئی شناخت اور زندگی کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن تلنگانہ پولیس نے اس کی اصلیت کو بے نقاب کر دیا۔ تلنگانہ پولیس نے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد خلیل کو حیدرآباد واپس لایا اور اس کے والدین کے حوالے کر دیا۔ 1 دہائی کی جدائی کے بعد یہ جذباتی لمحہ ہر شخص کے دل کو چھو گیا۔ والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور شکریہ کے جذبات نمایاں تھے۔ وومن سیفٹی ونگ کی ڈپٹی کمشنر شکھا گوئل نے اس کامیابی کو پولیس کی انتھک محنت اور جدید ٹیکنالوجی کا ثمرہ قرار دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف تلنگانہ پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیت کا عکاس ہے، بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ امید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ان تمام خاندانوں کے لیے امید کی کرن ہے جو اپنے لاپتہ پیاروں کی واپسی کے منتظر ہیں۔ تلنگانہ پولیس کی اس کہانی نے یہ ثابت کر دیا کہ چاہے وقت کتنا بھی طویل ہو جائے، اگر کوششیں مسلسل رہیں تو معجزے ہو سکتے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس کے مغرب میں بے گھر افراد کے لیے ایک پناہ گاہ کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملے میں کم از کم 20 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ مقامی ذرائع اور عینی شاہدین نے اطلاع دی کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے کم از کم ایک میزائل سے اس پناہ گاہ کو نشانہ بنایا، جس میں ماواسی کے علاقے میں بے گھر افراد مقیم تھے۔ دریں اثنا غزہ میں فلسطینی شہری دفاع نے ایک پریس بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس کی ٹیم اسرائیلی حملے کے بعد خیموں میں لگانے والی آگ کو بجھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ طبی ماہرین نے بتایا کہ امدادی ٹیموں نے 5 بچوں سمیت کم از کم 20 متاثرین کی لاشیں نکال لیں اور درجنوں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ اسرائیلی فوج نے ابھی تک اس حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل کی سرحد کے ذریعے حماس کے حملے کا جواب دینے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی تھی، جس کے دوران تقریباً 1200 افراد ہلاک اور تقریباً 250 کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ غزہ میں قائم صحت کے حکام نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں سے فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 44,532 ہو گئی ہے۔ اس دوران ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل عام عالمی برادری کے لیے جاگنے کا لمحہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 296 صفحات پر مبنی رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں غذا اور خوراک کی رسائی بھی روک دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 296 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں 9 مہینوں کے دوران جمع کیے گئے شواہد کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز اور حکومتی حکام نے اقوام متحدہ کے نسل کشی کنونشن کے تحت ممنوعہ 5 میں سے 3 کارروائیوں کا ارتکاب کیا ہے، جن میں فلسطینی شہریوں کا اجتماعی قتل بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتنے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں جو یہ یقین کرنے کے لیے کافی ہیں کہ غزہ میں جنگ کے دوران اسرائیل کا طرز عمل فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کے مترادف ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسرائیل بڑے پیمانے پر اندھادھند فضائی اور زمینی حملوں، املاک اور انفراسٹرکچر کی تباہی، فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی اور امداد کی راہ میں رکاوٹ کا ذمہ دار ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔